वन कार्बन प्रिकर्सर इज बायोटिन, वन कार्बन ट्रांसफर के लिए है फोलेट। ठीक है, वन कार्बन प्रिकर्सर कौन है? बायोटिन, और वन कार्बन ट्रांसफर के लिए होता है फोलेट। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं जी सिस्टीन और मिथियोनिन। सही है, सिस्टीन और मिथियोनिन। अब इसमें कुछ ना अमाइनो एसिड्स के बारे में एमसीक्यूज हैं, ठीक है, सो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे याद रखना है? मैंने आप सबको एक निमोनिक बहुत ज़्यादा रटवाया हुआ है, बताया हुआ है, जिनको नहीं पता वो सुन लें कि दो क्यूट पपीज जो होते हैं उनका नाम क्या है? ल्यूसीन और लाइसीन। सही है, दो क्यूट पपीज का नाम क्या है? लेट मी शो यू। ओके, देयर आर टू क्यूट पपीज, वन इज ल्यूसीन एंड वन इज लाइसीन। सही है, ल्यूसीन और लाइसीन, ये क्या है? क्यूट पपीज। ये दोनों क्या है? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये दोनों क्या है? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये दोनों क्या है? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स व्हेनेवर दे आस्क यू दीज आर ल्यूसीन एंड लाइसीन, और ये दोनों ही रीनल स्टोन्स कॉज करते हैं। ये दोनों ही रीनल स्टोन्स कॉज करते हैं। डन सर, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं ये चीज़ दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये सारी बायोकेम रटी हुई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, जस्ट बी विद मी। दो क्यूट पपीज जो है, आपका बायोकेम का फियर खत्म हो जाएगा। दो क्यूट पपीज जो होते हैं वो कौन सी होती हैं? ल्यूसीन और लाइसीन, और ये दोनों क्या करवाते हैं? रीनल स्टोन्स करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जनाब सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन सा है? ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में इनहिबिटरी कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड में इनहिबिटरी कौन सा है? सो याद रखनी है तीन बातें। और किसकी डेफिशिएंसी से सेल इंजरी होती है? तो तीन बातें याद रखनी है, तीन बातें याद रखनी है कि जो ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, that is inhibitory in spinal cord, smallest amino acid, and it causes cell injury when it is deficient। ठीक है, when it is deficient। ठीक है, तो इसको आप सिंपल याद रख सकते हैं जीसीएस, जीसीएस से जी फॉर ग्लाइसिन, सही है, सी फॉर सेल इंजरी, यानी ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी विल कॉज सेल इंजरी, सही है, और एस फॉर स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, सही है। सो जी सी एस, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, इसलिए वो इनहिबिटरी इन स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, अच्छा एक अमाइनो एसिड होता है जो ज्यादा हो तो वो सेल इंजरी करवाता है, सही है, जो ज्यादा हो तो वो सेल इंजरी करवाता है, सही है। सो मैं तो इसको चुल से ही याद रखता हूँ। कोलिन वैसे इसका नाम है, लेकिन चुल जो होती है जब बहुत ज्यादा आपको कोई चीज, कोई काम ऐसा जो सही ना हो और करने का जो है वो बार बार ज़हन में आए तो उसे चुल कहते हैं। सो कोलिन साउंड्स लाइक चुल, that causes cell injury when it is increased in amount। so choline can cause cell injury when it is increased in amount, जबकि ग्लाइसिन कैन कॉज सेल इंजरी व्हेन इट इज डिक्रीज्ड इन अमाउंट। और ग्लाइसिन के लिए निमोनिक है जीसीएस, ग्लाइसिन डेफिशिएंट सेल इंजरी, सी फॉर सेल इंजरी, एस फॉर स्मॉलेस्ट माइनोसिट और इनहिबिटरी इन स्पाइनल कॉर्ड। डन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जी सीएम साहब। सीएम साहब जो है वो क्या है जी? वो लोगों को चूना लगाते हैं उनके अंदर सल्फर है, ठीक है, सीएम साहब लोगों को चूना लगाते हैं और उनके अंदर क्या है? सल्फर है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज सीएम, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है, डन। अच्छा अब जल्दी से मेरी बातें बताओ जो जो मैं पूछ रहा हूँ।
Which amino acids cause renal stones? जल्दी से चैट बॉक्स में बताते हैं. Which amino acids cause renal stones? Which amino acids are ketogenic? Good. ठीक है. Which amino acid causes cell injury? Which amino acid causes cell injury? Good. ये ग्लाइसिन वाले ठीक करें. मैंने कहा वो अमीनो एसिड जो कॉज करता है सेल इंजरी वो चुल है, कोलिन है, लेकिन ग्लाइसिन अगर कम होगा तो उसकी वजह से सेल इंजरी होगी. सही है. कोलिन अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से सेल इंजरी होगी. ग्लाइसिन जब डेफिशिएंट होगा, कम होगा, तो तब सेल इंजरी होगी. ठीक है. थ्रियोनिन के अंदर सल्फा ग्रुप नहीं होता. ठीक है. और अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड इन अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ट्रिप्टोफान होता है. ठीक है. चलो सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ठीक है. इसमें आप लोग ये जो थ्रियोनिन वाला पॉइंट है उसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि थोड़ा, थ्रियो मतलब थोड़ा, थ्रियोनिन का मतलब क्या है? थोड़ा. थ्रियोनिन डज नॉट कंटेन या इट थ्रोज सल्फा ग्रुप, इट डज नॉट हैव सल्फा ग्रुप. थ्रियो थ्रोज सल्फर. ठीक है. सो इस तरह से आप लोगों को ये बात याद रहेगी. ये सारी बातें जो हैं ये अब एक इन्फॉर्मेशन थी जिनको परसीव करना था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ये इंटरेस्टिंग तरीके से करवा दी जाए, और आई होप ये अब लॉन्ग टर्म याद रहेंगी चीज़ें. चलो जी, अब हमारा फेवरेट टॉपिक आ गया जी, वाइटामिन्स. ठीक है. वाइटामिन्स. ठीक है. अब जनाब मैं वाइटामिन एक एक बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा. सबसे पहले तो वाइटामिन्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो बातें थ्योरी क्लास अगर जिसने मिस भी की है तो उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वाइटामिन्स के बारे में बातें, ताकि वो ये गिला ना करेंगे सर वाइटामिन्स हमें पढ़ाई नहीं. वाइटामिन्स इनिशियली इनको वाइटामिन्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये वाइटल अमाइंस, ये क्या थे? वाइटल अमाइंस, इसलिए इनको कहा गया वाइटामिन्स. ठीक है. वाइटा अमाइंस. लेकिन ये बेसिकली हैं क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. They are not vital amines. They are organic molecules and they are classified into two types, water soluble and fat soluble. जो water soluble vitamins होते हैं ना, जो water soluble vitamins होते हैं, ठीक है, वो किडनी के थ्रू इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, इसलिए उनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है. यानी कि उन्होंने किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होना है ना, क्योंकि वो इजीली वाटर सॉल्युबल है, तो इस वजह से वो डेफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, टॉक्सिसिटी उनकी कम ही होती है. जबकि जो डेक है, DAKE डेक, ये क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है. ये आइलियम और पेनक्रियाज पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. आइलियम और पेनक्रियाज पे डिपेंड करते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉमन होती है. ठीक है. मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स वगैरह के साथ इनका एसोसिएशन होता. डन. अब जनाब डेक तो आपको याद रह गया. अब वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? वो B और C होते हैं. और B को अगर आप ये देखें, मेरी तरफ देखें जरा, B को अगर आप देखें, दिस इज B को अगर आप देखें तो इट्स जस्ट लाइक 8, इट्स जस्ट लाइक 8. सो B इज जस्ट लाइक 8. सो B इज बेसिकली 8 कॉम्प्लेक्स. इसमें B 8 तरह के B होते हैं. इसमें रूल ऑफ 3 अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 स्किप. ठीक है. स्किप. फिर 4 स्किप हो गया ना, 5 6 7 फिर स्किप, 8 स्किप हो गया, फिर 9 और 12. तो ये 8 पूरे हो गए. B1 B2 B3 B4 गया, फिर B5 B6 B7 B8 गया, फिर B9 और B12. ठीक है. अब इनके नाम कैसे याद रखने हैं? इनके नाम इस तरह से याद रखने हैं कि आपने जब वाइटामिन्स खाए तो सबसे पहले थाइज मोटी हो गई, वाइटामिन्स खा के थाइज मजबूत हो गई. सो थाइज, फिर रिब्स मजबूत हुई, फिर नेक मजबूत हुई. थाइज, रिब्स, नेक. अब इन पे कपड़े भी पहना दो. थाइज के ऊपर पेंट पहना दो. सही है. प्यारी सी शर्ट पहना दो. सही है. और नेक के इर्द गिर्द एक टिन जो है, एक बायोटिन जो है वो लगा दो. नेक के इर्द गिर्द कॉलर, बायोटिन. सही है. सो पेंट, प्यारी शर्ट एंड टिन. डन. सही है. टिन कैप जो है वो ऊपर ले ली नेक के पास. अब जनाब इनके नाम कैसे याद हो गए? सबसे पहले थाई मैंने कहा ना, थाइज मोटी होंगी तो B1 इज थायामीन. फिर रिब्स मोटी होंगी तो राइबोफ्लेविन इज B2. फिर नेक मोटी होगी तो नायासिन इज B3. फिर पेंट पहनाई तो B4 तो स्किप हो गया था, तो पेंटोथेनिक इज B5. ठीक है. फिर प्यारी शर्ट पहनाई तो B6 इज पायरोडॉक्सिन. ठीक है. फिर टिन वाली कैप, B7 इज बायोटिन.
صحیح ہے, اور B9 جو ہے وہ فولیٹ ہوتا ہے, اور B12 جو ہوتا ہے وہ کوبالامین ہوتا ہے. ڈن ڈن ڈن. یہ بیسک یہ ہم نے وائٹامنس کا دیکھ لیا. اب جناب آپ کو نام جب یاد ہو گئے سارے, اور یہ پتہ چل گیا فیٹ سoluble کون سے ہوتے ہیں, واٹر سoluble کون سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم کرتے ہیں اگلی بات. اگلی بات کیا کرنی ہے ہم نے, کہ جو وائٹامنز ہیں ان کے بارے میں بیسک چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اوپر والی ڈائیگرام آپ لوگوں کو ذرا یہ ٹیبل جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوگا, میں نے سوچا اس طرح سے جو ہے نا یہ چیز آسان لگے گی. کیسا اب ذرا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے؟ چلو اس میں ہم سب سے پہلے B1 کو دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کیا بنا ہوا ہے, کارن بنی ہوئی ہے نا, گندم بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ اگر آپ نے کبھی وہ الکوہل وغیرہ دیکھی ہو تو اس کے اندر اس کے اوپر بھی اس طرح کے یہ بنا ہوتا ہے. سو اس طرح سے آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ الکوہل کے ساتھ اس کا ایسوسیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیئر پر, ہاں جی بیئر وغیرہ پر یہ بنا ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا بہرحال اب دیکھیں, اب میں نا ان کے فنکشنز بتاؤں گا اور پھر اس کا جو ہے وہ ڈیفیشنسی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو B1 میں نے آپ لوگوں کو اس کا نیمونک بتایا تھا, بیٹا 1. B1 is basically what? بیٹا 1. بیٹا 1 جو ہوتا ہے وہ باپ کا بیٹا جو ہے وہ کون اچھا ہوتا ہے, جو گڈ میموری والا ہو. تو بیٹا 1 is for good memory. ایک MCQ. اب باپ کا بیٹا میں نے کیوں کہا, اور اس کو تھائمین کہتے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. سو باپ تھائے سے نیمونک یاد رکھنا ہے, برانچ چین کیٹو ایسڈ ڈی ہائیڈروجنیز, الفا کیٹو گلوٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز, P فار پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز, اور T فار ٹرانس کیٹولیز. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارے ہیں یہ TCA سائیکل اور HMP شنٹ میں ٹرانس کیٹولیز یوز ہوتا ہے, الفا کیٹو گلوٹریٹ اور پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز TCA سائیکل میں. یہ سارے جو ہیں بیسیکلی گلوکوز میٹابولزم میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, سو یہ جو B1 ہوتا ہے وہ ان سارے انزائمز کے لیے ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے, بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بیٹا 1 جو ہوتا ہے, جو گڈ میموری والا بیٹا ہوتا ہے, وہ باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور باپ کیا ہے, برانچ چین کیٹو ایسڈ ڈی ہائیڈروجنیز, الفا کیٹو گلوٹریٹ ڈی ہائیڈروجنیز, پائروویٹ ڈی ہائیڈروجنیز اور ٹرانس کیٹولیز. ٹھیک ہے, اچھا اب جناب یہ بات اگر آپ کو یاد ہو گئی تو یاد رکھنا ہے کہ تھائمین کا مارکر جو ہوتا ہے وہ لیول آف ٹرانس کیٹولیز ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تھائمین کا مارکر کون ہوتا ہے, ٹرانس کیٹولیز ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, چل گڈ. بھائی انزائم نہیں یاد کرنے, آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے انزائمز ہوتے ہیں اور یہ گلوکوز کی میٹابولزم میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, جن کو پہلے ان انزائمز کا پتہ ہے وہ یاد کر لیں, جن کو نہیں پتہ وہ نہ یاد کریں, کوئی بات نہیں, بس پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس طرح کے کچھ انزائمز ہوتے ہیں. یہ MCQ نہیں آنا. ٹھیک ہے, I'm just trying to put this thing in your mind کہ if beta 1 is deficient then there will be impaired glucose breakdown, and if there will be less glucose there will be ATP depletion, and when there will be less energy specifically in aerobic tissues کون سی ہوتے ہیں, برین اور ہارٹ, تو it will cause beriberi, dry beriberi, wet beriberi. دماغ میں جو بیری بیری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈی سے دماغ, ڈی سے ڈرائی بیری بیری, اور جو دل میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویٹ بیری بیری. ٹھیک ہے, اب جناب B1 کو جو ہے وہ ذرا آگے غور سے دیکھتے ہیں, تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسفر آف 2 کاربن یونٹس کے لیے ہوتا ہے اور ڈی ہائیڈروجنیز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈی ہائیڈروجنیز میں نے ابھی آپ کو بتا دیے باپ نیمونک کے ساتھ. اب جناب کلینکلی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کلینکلی دیکھتے ہیں, تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے بایو کیمسٹری, تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. چلو کلینکلی دیکھتے ہیں.
اب جب وائٹامن B1 جو تھائمین ہے تھائی والا جب وہ ڈیفیشنٹ ہوگا تو میں نے ابھی بتایا کہ وہ کو فیکٹر کس کے لیے ہے؟ ٹرانسکیٹولیز کے لیے. میں نے کیا کہا وہ کس کے لیے کو فیکٹر ہے؟ ٹرانسکیٹولیز کے لیے. اور ٹرانسکیٹولیز کب یوز ہوتا ہے؟ ہیگزوز مونوفاسفیٹ شنٹ میں, HMP شنٹ میں. صحیح ہے. سو وی کین میئر دی وائٹامن بی لیول بائی میئرنگ دی ٹرانسکیٹولیز RBC ٹرانسکیٹولیز ایکٹیویٹی. یہ ایک MCQ ہے. اچھا اب جناب اگر وائٹامن B1 کی ڈیفیشنسی ہو گئی تو بندہ ایسا ہو جائے گا. ظلم نہیں ہو جائے گا اگر B1 ڈیفیشنٹ ہو گیا ہے, بندہ ایسا ہو جائے گا. چیک کر رہے ہیں آپ, اگر B1 ڈیفیشنٹ ہو گیا تو بندہ ایسا ہو جائے گا. صحیح ہے. دماغ سے بھی پیدل اور دل سے بھی پیدل. صحیح ہے. شرابی بندہ جو ہوتا ہے وہ دماغ سے بھی پیدل ہوتا ہے اور دل سے بھی پیدل ہوتا ہے. نہ اس کا دل صحیح ہوتا ہے اور نہ اس کا دماغ صحیح ہوتا ہے. صحیح ہے. سو جب اس کا تھائمین کا میٹابولزم ڈسفنکشن ہوتا ہے, صحیح ہے, سو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بیری ویٹ بیری کنجسٹیو ہارٹ فیلئر اور ڈرائی بیری دماغ والی نیوروپیتھی. ٹھیک ہے, آلریڈی ڈسکس دس تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب what is ورنکس انکیفالوپیتھی اینڈ what is کورساکوف سنڈروم, جو آپ کی رفیع اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے. بیسیکلی I'm going to explain this thing. ٹھیک ہے. what is ورنکس انکیفالوپیتھی؟ تھائمین کی جب ڈیفیشنسی ہوگی, اب کانسیپٹ ذرا غور سے سن لیں, سارے کانسیپٹ غور سے سنیں. تھائمین جب ڈیفیشنٹ ہوگا تو باپ انزائمز کم ہوں گے کیونکہ ان کا کو فیکٹر نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہوگا, باپ انزائمز کام نہیں کریں گے. جب کام نہیں کریں گے جو ڈی ہائیڈروجنیسز ہیں تو گلوکوز کا امپیئرڈ بریک ڈاؤن ہوگا, امپیئرڈ گلوکوز بریک ڈاؤن ہوگا, ATP کی ڈپلیشن ہوگی, انرجی کم ہوگی. ہائیلی ایروبک ٹیشوز جو ہوتے ہیں, جو ہارٹ ہے اور برین ہے, اس کو انرجی کم ملے گی. اس کی وجہ سے دیر ول بی موسٹ آف دا ٹائمز ہارٹ اور برین از افیکٹڈ ان دس کنڈیشن. صحیح ہے. کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ کیوں ہارٹ اور برین افیکٹڈ ہوتا ہے. اچھا اب جناب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دیر ول بی ataxia, there will be confusion, there will be ophthalmoplegia. تو اس کے لیے نیمونک لکھیں کینوبیئر. C for confusion, A for ataxia, N for nystagmus, O for ophthalmoplegia. So canobier, C for confusion, A for ataxia, N for nystagmus, O for ophthalmoplegia. تو اس کو کیا کہیں گے؟ ورنکس انکیفالوپیتھی. ورنکس انکیفالوپیتھی. ڈن سر. سارے بندوں کو, سارے لوگوں کو یہ بات کلیئر ہے واٹ از ورنکس انکیفالوپیتھی؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کے ساتھ ایمنیزیا بھی ہونا شروع ہو جائے کہ بھائی شرابی کو باتیں بھی بھولنا شروع ہو جائیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ پیتا ہوں غم بھلانے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں نا پیتا ہوں غم بھلانے کے لیے, وہ کلینکلی بھی چیز ٹھیک ہے کہ ایمنیزیا ہونے لگ جاتا ہے کرونیکلی. ٹھیک ہے. کرونک کنڈیشنز میں کیا ہوتا ہے؟ ایمنیزیا ہونے لگ جاتا ہے, میموری باڈیز جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اور اس کو کہتے ہیں کورساکوف سنڈروم. سو ورنکس انکیفالوپیتھی اور کورساکوف سنڈروم جب آپس میں ملتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں ورنکس کورساکوف سنڈروم. ورنکس کورساکوف سنڈروم. ڈن سر. کتنی مزیدار بات تھی. ہم ایویں رٹے مار مار کے تھک جاتے تھے. ٹھیک ہے. کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا اور مزہ بھی آیا. ٹھیک ہے. سو ڈن ود دس. ڈن سر. اچھا اب جناب ہم سیکنڈ وائٹامن کریں گے B2, لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ دیکھنی ہے بات. وائٹامن B2 اسے کیا کہتے ہیں؟ رائبوفلیون. صحیح ہے. تو فلیون ساؤنڈز لائک فلیور نا, فلیون ساؤنڈز لائک فلیور.
تو اس میں جو ورڈ فلیور ہے وہ آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. صحیح ہے, فلیور یعنی اس میں ایف ورڈ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ایف ورڈ. ٹھیک ہے, رائبو فلیون میں جو ایف ورڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. ٹھیک ہے, رائبو فلیون کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. باقی رائبو فلیون میں جو ہے وہ جس طرح ہم نے یہ تھائمن کیا اسی طرح رائبو فلیون بھی اچھا ہو جائے گا. یہ دیکھیں ذرا, رائبو فلیون ایف نیمونک اس کا یاد رکھنا ہے. یہ فلیوو پروٹینز ہوتی ہیں لیور میں جو بناتی ہیں بیسیکلی رائبو فلیون. ڈن, فلیوو پروٹینز. ٹھیک ہے, سو رائبو فلیون کے جو سورسز ہیں وہ کیا ہے, فورٹیفائی بریڈ اینڈ پاستا, فش, ایگز اور یسٹ. ٹھیک ہے, وہ جو شروع میں نے ڈائیگرام دکھائی تھی B2 کی, اس میں کیا تھا, فش, ایگز, یسٹ, فورٹیفائی بریڈ اینڈ پاستا. یہ اس کے سورسز ہو گئے. اچھا, کسی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ وہ جو ہوتا ہے B1 تھائمین, ٹھیک ہے, اس کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں کس وجہ سے ہوتی ہے. تو ڈیولپنگ کنٹریز میں پیڈی رائس کے ساتھ اس کا ایسوسیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے اس میں الکوہل کے ساتھ. ٹھیک ہے, نہیں جی جو پیپر میں چیز آتی ہے اس پہ میں ایمفیسائز کر دیتا ہوں, ابھی بس آپ لوگ سنتے جائیں چیزیں. ٹھیک ہے, اچھا, وٹامن B2 رائبو فلیون, اس میں کیا ہے, فیس پہ آن یور فیس کارنیل ایکٹیجیا, فلٹر دی بلڈ اسٹیریلائزیشن فالوڈ بائی UV لائٹ. سو سارے ورڈز ایف سے ہیں. فیس پہ کارنیل ایکٹیجیا, صحیح ہے, جسے کارنیل واسکولرائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. فلٹر دی بلڈ اسٹیریلائزیشن, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہے, رائبو فلیونوسس اور میڈ, ملٹیپل اسائل کوہے ڈی ہائیڈروجنیز ڈیفیشنسی. اب یہ چیز ہے, اگر ساری چیزیں نہیں یاد کی, صرف یہ چیز یاد کرنی ہے اس میں. Its deficiency causes inflammation and fatigue. اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے. کس کس کی, یہ ٹنگ وغیرہ کی اور ٹنگ کے اینگل شینگل کی. صحیح ہے, تو کیا ہوگا, گلوسائٹس, ٹومیٹائٹس, چیلوسس. گلوسائٹس, ٹومیٹائٹس, چیلوسس. اب یہ اس میں امپورٹنٹ ہے, گلوسائٹس, چیلوسس, ٹومیٹائٹس. صحیح ہے, اور دوسری چیز کیا امپورٹنٹ ہے اس میں, کارنیل ایکٹیجیا یا کارنیل ویسکولرائزیشن فیس پہ. سو رائبو فلیون میں یہ امپورٹنٹ باتیں یاد رہیں گی. ڈن سر, ڈن سر. اینگولر اسٹومیٹائٹس کس کو کہتے ہیں, یہ جو منہ پک جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹومیٹائٹس. یہ جو منہ پکنے کو کہتے ہیں اسٹومیٹائٹس. ٹھیک ہے, منہ کا پک جانا. اور گلوسائٹس کس کو کہتے ہیں, انفلیمیشن آف دی ٹنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلو. اب جناب نائسین ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, نائسین ہم نے پڑھنا ہے. نائسین کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ٹرپٹوفان کا پتہ ہونا چاہیے. ٹرپٹوفان کیا ہے, ٹرپٹوفان کیا ہے, امینو ایسڈ. Essential amino acid. please use chat box, please use chat box, I request. ٹھیک ہے, وائس نہیں یوز کرنی, چیٹ باکس. ٹھیک ہے, اچھا, ٹرپٹوفان از اسینشیل امینو ایسڈ. اسینشیل امینو ایسڈ کون سے ہوتے ہیں, اچھا, ایک اس کا MCQ میں نے بتایا تھا کہ اب نارمل میٹابولزم میں جو ٹیک پارٹ کرتا ہے دیٹ از ٹرپٹوفان. اب نارمل میٹابولزم میں جو ٹیک پارٹ کرتا ہے دیٹ از ٹرپٹوفان. ٹھیک ہے, اٹ از جسٹ لائک اے اب نارمل تھنگ نا. طوفان کبھی نارمل تو نہیں نا ہوتا, طوفان از اب نارمل. سو ٹرپٹوفان از جسٹ لائک طوفان, دیٹ از اب نارمل تھنگ, رائٹ. طوفان از اب نارمل. ٹھیک ہے, اچھا, اب جناب یہ اسینشیل امینو ایسڈ ہے. اب اسینشیل امینو ایسڈ کون سے ہوتے ہیں, ہمیں ضرورت جن کی ہوتی ہے وہ کیا
جو ہمارے اندر پریزنٹ ہیں, جو باڈی میں بنتے ہیں, کیا ان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, کیونکہ باڈی میں وہ آلریڈی بن رہے ہیں نا, ان کی ہمیں باہر سے ضرورت نہیں ہے. لیکن جو باڈی نہیں بنا رہی ان کو ہمیں کھانا پڑتا ہے, وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. سو which we have to taken from diet, they are essential for us, are called as essential amino acids. صحیح ہے, ضروری وہ چیز ہوتی ہے, کہتے ہیں نا جب کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی, جب نہ ہو تو پھر قدر ہوتی ہے. تو وہ امائنو ایسڈز جو باڈی میں نہیں ہوتے ان کو ہمیں ایکزوجینس انٹیک کرنا پڑتا ہے, ان کو کہتے ہیں اسینشیل امائنو ایسڈز. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب ٹرپٹوفان از اسینشیل امائنو ایسڈز. ٹرپٹوفان کی ہائیڈروکسیلیشن ہوگی اور یہ کنورٹ ہو جائے گا 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹوفان میں. 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹوفان میں 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹوفان پہ فردر ایک انزائم ایکٹ کرے گا اور وہ کنورٹ کر دے گا اس کو سیروٹونین پہ. سیروٹونین کے اوپر, ٹھیک ہے, مونو امائن آکسیڈیز ایکٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں انٹو 5 ہائیڈروکسی انڈول ایسیٹک ایسڈ اور میلیٹونین. صحیح ہے, 5 ہائیڈروکسی انڈول ایسیٹک ایسڈ اینڈ میلاٹونین. ٹھیک ہے, سو اتنی بات یاد رہے گی, اتنی بات یاد رہے گی. ٹھیک ہے, اب واٹ نیکسٹ, یہ تو تھا ایک پاتھ وے. اب نائسین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ Tryptophan is converted into some intermediate molecule which further converts it into niacin by acting what, اس پہ ایکٹ کون کرتا ہے؟ اس پہ رائبوفلیون جو ہے وہ میڈیٹر ہوتا ہے اس میں. صحیح ہے, ایف اے ڈی دیتا ہے, NADPH اور پیراڈاکسن کی مدد سے ٹرپٹوفان از ایونچولی کنورٹیڈ انٹو نایوسین. سو آپ نے نا یاد رکھنا ہے کہ ٹرپٹوفان واز اب نارمل, ٹھیک ہے, اور طوفان تھا, لیکن آپ اس کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ دس طوفان از نائس. سو ٹرپٹوفان از کنورٹیڈ انٹو نایوسین. ٹرپٹوفان از کنورٹیڈ انٹو niacin. Tryptophan is converted into niacin. Tryptophan is converted into serotonin and serotonin is converted into melatonin. صحیح ہے, melatonin. سو آپ نے یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے. ٹرپٹوفان, سیروٹونن, میلاٹونن. رائمنگ ہو گئی, ٹرپٹوفان, سیروٹونن, میلاٹونن. ٹھیک ہے, اور ٹرپٹوفان, نایاسن. ٹھیک ہے, سو ان سب میں ایک لیٹر دیکھیں کامن, ٹی او. ٹی او, میلاٹونن کا ٹی او, سیروٹو کا ٹی او اور ٹرپٹو کا ٹی او. ٹرپٹو, سیروٹو, میلیٹو. I just want you guys to remember this. ٹرپٹو, سیروٹو, میلیٹو. ڈن. اچھا, میں نے کہا تھا کہ میں چیزیں ساری انشاءاللہ آپ کو یاد کرواؤں گا. اب یہ چیزیں ضروری ہیں, اور یہ جو رائمنگ بن گئی ٹو 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 کی, دیٹ از ویری نائس. سو ٹرپٹوفان از آلسو کنورٹیڈ انٹو نایاسین. ٹھیک ہے, اور نایاسین میں کنورژن کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ NADPH, پیراڈاکسن, رائبوفلیون. ڈن, ڈن. یہ بعض دفعہ اس کے پریکرسر پوچھ لیتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ what is precursor of serotonin, what is precursor of niacin, so you can easily remember tryptophan, right? Done. انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں چیزیں؟ so far so good, so far so good. ٹھیک ہے, I'm trying my level best کہ بورنگ سی رفیع اللہ جو ہے وہ آپ سب کے لیے انٹرسٹنگ بن جائے. جو بورنگ رفیع اللہ ہے وہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ بن جائے. اچھا, نایاسن جو ہوتا ہے نا, نایاسن, اس کے دو فنکشنز ہیں. نایاسن کو نکوٹینک ایسڈ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے, یہ نہیں کہنا کہ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں. نو, دے آر ناٹ انٹرسٹنگ پیپل. صحیح ہے, لیکن نایاسن از کالڈ ایز نکوٹینک ایسڈ. صحیح ہے. سو نایاسن کے دو فنکشنز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے لو ڈوز پہ اور ایک ہوتا ہے ہائی ڈوز پہ. لو ڈوز میں نایاسن کیا کرے گا؟ لو ڈوز میں نایاسن
निकोटिनामाइड, विटामिन B3, ठीक है, ठीक है। लो डोज पे इट विल एक्ट एज लाइक विटामिन B3, मतलब जो उसके काम होते हैं वो करेगा। लेकिन हाई डोज पे जब नायसिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हाई डोज पे क्या करता है, ये डिसलिपिडीमियाज को ट्रीट करता है, यानी हाइपरलिपिडीमियाज डिसलिपिडीमियाज को ट्रीट करता है। अब कैसे, अभी अभी हम कर लेते हैं। ये देखें जी, फिलहाल इस स्लाइड को छोड़ दें, इस स्लाइड को देखें जो आपकी रफीउल्लाह में लिखा हुआ है। नायसिन कौन सा विटामिन है, नायसिन कौन सा विटामिन है, नायसिन कौन सा विटामिन है, जरा अपने निमोनिक के साथ सोचो, बी कौन सा है, नायसिन कौन सा है, B3। अमेजिंग, नेक तीसरे नंबर पे आ रही थी ना B3। अच्छा, तो अगर नायसिन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर नायसिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो 3Ds, चौथा डी जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो नहीं याद रखूंगा। 3Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। चौथा डी जो होता है वो डेथ होता है, लेकिन डेथ से डर लगता है, सो 3Ds, ठीक है। और विटामिन B3 है ये, इसे कहते हैं जी प्लेग्रा, प्लेग्रा, प्लेग्रा। साउंड्स लाइक ए क्यूट नेम, लेकिन बड़ा खतरनाक है कि इसमें मोशन भी लगे होते हैं, बातें भी भूल रही होती हैं, और स्किन भी खराब होती है, कॉलर रैश लाइक नेकलेस होता है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अब एक पाथवे हो गया। अगर मैं कहूं कि जो ट्रिप्टोफान है, ये नेचुरल अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो होता है आपका ट्रिप्टोफान, इसकी कैरियर प्रोटीन डेफिशिएंट है। सारे मुझे बताओ, अगर ट्रिप्टोफान की कैरियर प्रोटीन डेफिशिएंट होगी तो क्या इस पाथवे के थ्रू नायसिन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पाथवे के थ्रू नायसिन डेफिशिएंट हो जाएगा ना, तो इट विल कॉज प्लेग्रा। और अगर ट्रिप्टोफान की कमी है तो देयर विल बी लेस सेरोटोनिन, देयर विल बी लेस मेलाटोनिन, ठीक है, ठीक है। सो ये सारी चीज को क्या कहते हैं, व्हेन देयर विल बी डिक्रीज ट्रिप्टोफान, इसको कहते हैं हार्ट नप डिजीज, हार्ट नप डिजीज, हार्ट नप डिजीज, ठीक है, हार्ट नप डिजीज, ठीक है, हार्ट नप डिजीज। सो अगर कोई पूछे हार्ट नप डिजीज किसकी वजह से होती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफान की वजह से होती है, विच लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। सो कभी भी ये नहीं कहना कि हार्ट नप डिजीज नायसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हार्ट नप डिजीज जो होती है वो ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विच लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। डन सर, डन सर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके जी। ये करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दें, आगे आ जाए। अभी तक मैंने आपको विटामिन B1 करवाया, जिसमें हमने वो कैनोबियर, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, सही है। ड्राई बेरी बेरी दिमाग वाली पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेट बेरी बेरी हार्ट वाली हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर, राइबोफ्लेविन में हमने इन्फ्लेमेशन वगैरह, चिलोसिस वगैरह कर लिया, ठीक है। फिर नायसिन किया, नायसिन में हमने डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस किया, और हार्ट नप डिजीज कर लिया। उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफान होती है, जिसकी वजह से नायसिन भी कम होता है, सेरोटोनिन भी कम होता है, हर चीज कम होती है। डन, डन। और हाई डोज पे ये डिसलिपिडीमिया को ट्रीट करता है। डन सर, वी आर क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इधर रुक के आपको रफीउल्लाह के टेबल पे लेके जा रहा हूँ। सर ये रीड करें जरा,
विटामिन ए को छोड़ दें, B1 को रीड करें। क्लियर है, हर चीज क्लियर है, B1 की हर चीज क्लियर है। वर्निक्स, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेट बेरी, विटामिन B2 क्लियर है, विटामिन B3 नायसिन क्लियर है। चलो सर, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पेंटोथेनिक एसिड का मैंने आपको बताया था कि पेंटोथेनिक एसिड जो होता है, पेंटो पैन का मतलब होता है एवरीथिंग, मतलब ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल, और थेनिक का मतलब होता है थिंग्स। तो ये सारे जितने भी फूड होते हैं ना, हर फूड में पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 होता है। सो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डर्माटाइटिस और एलोपेशिया, और इधर एक वर्ड लिख लें, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रीनल इनसफिशिएंसी वो हो जाती है। बस अब जनाब हमने करना है विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। टेबल इंटरेस्टिंग हो गया, ये टेबल अभी तक मजेदार हो गया, आधा टेबल हो गया। अब हम करने लगे हैं विटामिन B6। So we are done with B1, we are done with B2, we are done with B3 niacin, ठीक है, एंड B5 भी हो गया, हर चीज में होता है। Now we are going towards B6, विटामिन B6। अच्छा जी, विटामिन B6 क्या करता है? ये टेबल यूं समझ लें कि दिस इज योर लाइफ सेवर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन विच आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। विटामिन B6 के फंक्शंस क्या है पैराडॉक्सिन के? ये बहुत प्यारा है, प्यारी शर्ट से हमने याद किया था ना, बहुत ही प्यारा है, पैराडॉक्सिन, प्यारी डॉक्सिन, ठीक है। सो इसके डायरेक्ट क्लिनिकल यूजेस हैं और इनडायरेक्ट यूजेस हैं। तो याद रखें कि जो प्यारी डॉक्सिन है, ठीक है, ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस जो होते हैं, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस एलानिन का और स्पार्टेट का, उसमें टेक पार्ट करता है। सो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में ये टेक पार्ट करता है। सो इससे आप लोगों को याद रह जाएगा कि अमाइनेशन से एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, अस्पार्टेट वाला जो होता है वो AST और ALT, ठीक है। सो ट्रांसअमाइनेशन ऑफ एलानिन एंड अस्पार्टेट, इन दोनों की ट्रांसअमाइनेशन के लिए ये यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफर करेगा अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड को, यानी अमाइनो एसिड को, ठीक है, और इसकी वजह से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स बनेंगे। डन, इतनी सी बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये तो था इसका बायोकेमिस्ट्री में रोल, ट्रांसअमाइनेशन, ALT और AST, ये याद रहेगा विटामिन B6 के साथ, ट्रांसअमाइनेशन। अच्छा, अब जनाब इसके इनडायरेक्ट क्लिनिकल यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर B6 की डेफिशिएंसी होगी तो आप विटामिन B6 दोगे, सिंपल सी बात है। अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो उसमें आप क्या दोगे? पैराडॉक्सिन, उसमें क्या दोगे? पैराडॉक्सिन। अभी पैराडॉक्सिन डिपेंडेंट एपिलेप्सी में पैराडॉक्सिन दोगे, मशरूम पॉइजनिंग में पैराडॉक्सिन दोगे, मॉर्निंग सिकनेस में पैराडॉक्सिन दोगे, पार्किंसनिज्म में पैराडॉक्सिन दोगे, आइसोनाइजिड के साथ पैराडॉक्सिन दोगे। अब इसमें आपने याद क्या रखना है? इसमें आपने एक तो बात याद रखनी है, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, एक मॉर्निंग जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है, मॉर्निंग अल्लाह करे कि आप सबकी प्यारी प्यारी मॉर्निंग सारी रहे। सो मॉर्निंग सिकनेस के लिए प्यारी डॉक्सिन देंगे ताकि मॉर्निंग प्यारी हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा आइसोनाइजिड, जितनी भी ये आइसोनाइजिड वाली एंटी टीबी ड्रग्स हैं, ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाते हैं, इसलिए आइसोनाइजिड के साथ हमेशा B6 देते हैं। आइसोनाइजिड के साथ हमेशा क्या देते हैं? B6 देते हैं।
کیونکہ آئسون ایسڈ جو ہے وہ B6 کی ڈیفیشنسی کرواتا ہے. آئسون ایسڈ کیا کرواتا ہے؟ B6 کی ڈیفیشنسی کرواتا ہے. ڈن. اچھا آپ سب نے ایک کوسچن نہیں میرے سے کیا کہ سیڈروبلاسٹک انیمیا میں وائٹامن B6 کیوں دیں گے؟ وائی ان سیڈروبلاسٹک انیمیا؟ سو آپ کو ایک پروٹوپورفائرین رنگ یاد ہوگی بلڈ کے ٹاپک میں، پروٹوپورفائرین رنگ. ٹھیک ہے، اگر پروٹوپورفائرین رنگ کم ہوگی تو ہیم ڈیکریز ہوگا، ہیموگلوبن نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے مائکروسیٹک انیمیا ہوتا ہے. لیکن پروٹوپورفائرین بنتی کیسے ہے؟ وہ بنتی ہے سکسینائل کو اے اور گلائسین، سکسینائل کو اے اور گلائسین سے ان دی پریزنس آف ایلا سنتھیز، یعنی ایلانین، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے ایلا سنتھیز اینڈ ایلا ڈی ہائیڈروجنیز. صحیح ہے. اگر یہ انزائم ڈیفیشنٹ ہو جائیں تو پروٹوپورفائرین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور آئرن جو ہے وہ سیلز کے اندر لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اسے کہیں گے رنگڈ سیڈروبلاسٹ. صحیح ہے. یہ جو ایلا سنتھیز ہے، ایلا جو ہے اس انزائم کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے دیٹ از بیسیکلی ایسوسیٹڈ ود B6 ڈیفیشنسی. کیونکہ جو ایلا انزائم ہوتا ہے نا، یہ جو ایلا ہیں جتنے بھی ہیں ٹرانسمائنیشن والے انزائمز ہیں، ان کے لیے B6 ضروری ہوتا ہے. اور اگر B6 نہیں ہوگا تو ایلا نہیں ہوگا، ایلا نہیں ہوگا تو پروٹوپورفائرین رنگ نہیں بنے گی، پروٹوپورفائرین رنگ نہیں بنے گی تو سیڈروبلاسٹک انیمیا ہو جائے گا. اسی لیے ایلا کا ہونا ضروری ہے، اور ایلا کے ہونے کے لیے B6 کا ہونا ضروری ہے. سمجھ آئی بات میری؟ ایلا کے لیے B6 کا ہونا ضروری ہے، بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ ایلا جو ہوتا ہے وہ پروٹوپورفائرین رنگ جو ہے اس کے بنانے میں ایک انزائم ہے، اس کی فارمیشن. کلیئر؟ کلیئر؟ سو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹرانس امائنیزز کو امائنو ٹرانسفریزز بھی کہتے ہیں، وہ ایلانین امائنو ٹرانسفریز اور اسپارٹیٹ ٹرانسفریز، وہ جو دونوں ہیں. یہ کولیسٹائرامین والا ایک کانسیپٹ بھی ایک دو دفعہ آیا ہوا ہے پیپر کے اندر، ایوڈین والا بھی، بٹ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ اینٹی وائٹامنز ہے. صحیح ہے. جو کولیسٹائرامین ہے یہ بائنڈ کر جاتا ہے بائی کارب کے ساتھ اور بائل سالٹس کے ساتھ اور وائٹامنس کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ جو ڈیک وائٹامنز ہیں، جو فیٹ سولیبل وائٹامنز ہیں، ان کی ڈیفیشنسی کروا دیتا ہے کولیسٹائرامین. اور جو ایوڈین ہوتا ہے یہ را ایگ وائٹ کی پروٹین ہے اور یہ انہبٹ کرتی ہے ابزارپشن آف وائٹامن B7 بایوٹن. صحیح ہے. سو یہ میں نے اوائڈ بایوٹن، ٹھیک ہے، ٹو اوائڈ B7 ڈیفیشنسی. B7 کے بارے میں اور آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے، B7 جو ہوتا ہے وہ فیٹی ایسڈز کی آکسیڈیشن میں ٹیک پارٹ کرتا ہے B7. ٹھیک ہے. اور B7 کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ بات جو ہے سچ، B7 کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے را ایک باڈی میں ڈرماٹائٹس، گلوسائٹس، ایلوپیشیا، انٹرائٹس کرواتی ہے. ابھی B7 کے بارے میں اور کچھ نہیں. اب ڈائریکٹلی ہم کریں گے B12 کی ڈیفیشنسی. B12 کی ڈیفیشنسی، B12 کی ڈیفیشنسی کے کازز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، آپ کے پاس ڈفرینٹ یہ MCQs آتے ہیں کہ آئلیم کی ریسیکشن ہو گئی، کوئی ٹیپ ورم آ گیا، فش ٹیپ ورم جسے کہتے ہیں، بڑے بوتھے والا ڈائی فالوباتھرم لیٹم، تو وہ بڑا مگیلوبلاسٹک انیمیا کروائے گا. ٹھیک ہے، مگیلوبلاسٹک انیمیا ہی ہونا ہے نا B12 کی ڈیفیشنسی سے، ود نیورولوجیکل سمٹمس. ٹھیک ہے. سو اگر ایلڈرلی ہے یا اسٹرک ویگن ہے، صحیح ہے، یا اس میں سلیوری گلینڈ کی کوئی کرونک انفلیمیشن ہے، یا اس میں اسٹمک کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک کلور ہائیڈریا ہے یا گیسٹریکٹمی ہو گئی ہے،
یا کرونک پینکریٹائٹس ہے, صحیح ہے, یا پرولونگڈ یوز آف اینٹی بائیوٹکس ہے, یا ڈائیفلوباتھرم لیٹم ہے, یا کوئی لیور کی ڈیزیز ہے, تو یہ ساری چیزیں, آئلیل ریسیکشن ہے, کرون ڈیزیز وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں کیا کرواتی ہیں, B12 کی ڈیفیشنسی. میرا خیال ہے کہ یہ اتنی زیادہ ایم سی کیوز میں آئی ہوئی ہے کہ آپ سب کو اب یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں B12 کی ڈیفیشنسی کرواتی ہیں. کیا ضرورت ہے؟ پلیز ٹیل می. ضرورت ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ضرورت ہے تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو میں تھوڑی سی ایک چیز بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب آپ B12 لیتے ہیں نا, صحیح ہے, تو سلائیوا کے اندر ایک ہوتا ہے, سنتے جائیں پلیز, ٹھیک ہے, B12 کا جو سورس ہوتا ہے وہ اینیمل ہوتا ہے. B12 کا سورس کیا ہوتا ہے, اینیمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ویگنز ہوں گے تو ان میں B12 تو نہیں ہوگا, تو ان میں B12 کی ڈیفیشنسی ہوگی, صحیح ہے. لیکن اگر اینیمل سورس آپ کھا رہے ہیں جس میں B12 ہے, صحیح ہے, تو جب بھی B12 آپ لیں گے, اب یہ نارمل فزیولوجی بتا رہا ہوں, پلیز ریممبر دس, جب B12 لیں گے تو سلائیوا کے اندر, سلائیوا یہ پہلے میں نے سلائیوری گلینڈ لکھا ہے نا, سلائیوا کے اندر آر بائنڈر ہوتا ہے, وہ آر بائنڈر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ موو کریں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے سٹمک میں, صحیح ہے. B12 آر بائنڈر سلائیوا کے اندر جو ہے وہ لے کے اس کو چلا جائے گا سٹمک میں. سو پہلی چیز, اگر سلائیوا کی انفلیمیشن ہو جائے, سلیوری گلینڈز کی انفلیمیشن ہو جائے, تو اس میں کیا ہوگا, B12 کی ڈیفیشنسی ہوگی, کیونکہ سلائیوا کے اندر آر بائنڈر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب کانسیپٹ دے رہا ہوں میں. اچھا, اس کے بعد وہ سٹمک میں جب لے کے جائیں گے, سٹمک سے ہوتے ہوئے وہ کہاں چلا جائے گا, سٹمک سے ہوتے ہوئے وہ کہاں چلا جائے گا, ڈیوڈنم میں. لیکن اگر سٹمک ہے ہی نہیں, سٹمک کا وہ جو پارٹ ہے جہاں پہ وہ گیا ہے وہاں پہ گیسٹریکٹمی ہو گئی ہے, تو دیر ول بی B12 ڈیفیشنسی. اگر سٹمک کا ایسیڈک انوائرمنٹ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے, ایک کلورہائیڈریا ہے یا ہائپو کلورہائیڈریا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی B12 ڈیفیشنسی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, ڈن. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بائنڈ کرتا ہے انٹرنسک فیکٹر کے ساتھ, صحیح ہے. سو اگر سٹمک نہیں ہے, انٹرنسک فیکٹر نہیں ہے, انٹرنسک فیکٹر نہیں ہے, تو دیر ول بی B12 ڈیفیشنسی. میں نے تینوں طریقے سے یہ بات بتا دی, ٹھیک ہے. اچھا, اب جناب یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. انٹرنسک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ایسڈز آف گیسٹرک پروڈیوسنگ پرائٹل سیلز, جو پرائٹل سیلز ہوتے ہیں نا, جو ایسڈ پروڈیوسنگ سیلز ہیں سٹمک میں, وہاں سے انٹرنسک فیکٹر آتا ہے, صحیح ہے. سو وہ ڈیوڈنم کے اندر جا کے, ڈیوڈنم کے اندر اس کو لے کے جائے گا انٹرنسک فیکٹر, صحیح ہے. اور ٹرمینل آئلیم کے اندر یہ کیا ہوگا, ابزارب ہو جائے گا ٹرمینل آئلیم کے اندر. آئلیم کی ریسیکشن ہو جائے تو پھر بھی اس کی ڈیفیشنسی ہوگی, ٹھیک ہے, ڈن. دیکھیں جی, ہم یہ گیسٹریکٹمی, ابھی ہم جی آئی ٹی کا ٹاپک نہیں پڑھ رہے, دس از بایو کیمسٹری, تو کیپ اٹ لائک دیٹ. جب وہ آئے گا تو ہم وہ بھی کر لیں گے کلیئر, پلیز اسٹے آن ٹاپک, کیونکہ ابھی چیزیں ہم نے کرنی ہے کافی. ابھی تو یہ ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وائٹامنس والا. وائٹامن اے کی اگر میں بات کروں تو وائٹامن اے جو ہوتا ہے اس کے فنکشنز اور ڈیفیشنسی بڑی امپورٹنٹ ہے, صحیح ہے. سو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی کیا ہے. وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی از این ایگزامپل آف میٹاپلیجیا. کیا تھا نا میٹاپلیجیا میں, کیونکہ وائٹامن اے جو ہوتا ہے اس کا نارمل فنکشن کیا ہوتا ہے, ایپیتھیلیم کو مینٹین کرنا, صحیح ہے. نارمل سیل کی ڈیفرینشیشن, ٹھیک ہے, اور ایپیتھیلیم کو مینٹین کرتا ہے. نارمل بون اور ٹیتھ کی گروتھ کرواتا ہے. میوکس سیکریٹنگ ایپیتھیلیم کو مینٹین کرتا ہے. امیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. ریٹینل والا جو وائٹامن اے ہے وہ اس میں راڈز میں ہوتا ہے, تو یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے. اے سے وائٹامن اے اور اے سے ریٹینل, اے والی فارم, ڈن. روڈوپسن اس کا ویژول پگمنٹ ہوتا ہے. اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا ہوگا, میٹاپلیجیا ہوگا, کریٹوملیشیا ہوگا, امیونو ڈیفیشنسی ہوگی, ٹھیک ہے, اور نائٹ بلائنڈنس ہوگی. یہ دیکھ لیں جی, یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا.
سارے وائٹامنس دیکھ لیں, ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں, ٹھیک ہے. آئرن فسٹ برو جو ہے وہ نیمونک ہے, اس کا آئرن کی ابزارپشن ڈیوڈینم میں ہوگی, فسٹ فولیٹ کی ابزارپشن جو ہے وہ جوجینم میں ہوگی, اور برو B12 کی ابزارپشن جو ہے وہ آئلیم میں ہوگی. صحیح ہے. وائٹامن سی رہ گیا. وائٹامن سی جو ہوتا ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اور سی سے کولاجن سنسز, تو یہ کولاجن سنسز جو ہے یہ کرواتا ہے. اگر اس کی وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اسکروی ہو جائے گی, کیونکہ کولاجن سنسز نہیں ہوگی. اور ہائیڈروکسیلیشن آف پرولین اور لائسین. صحیح ہے. وائٹامن سی جو ہوتا ہے وہ ہائیڈروکسیلیشن آف پرو اور لی, پرو لی نیمونک اس کا کیا تھا ہم نے, پرو اور لی جو ہے وہ بڑا پرو تھا کراٹے میں. صحیح ہے. سو اس میں جو ہے وہ ہائیڈروکسیلیشن وائٹامن سی کرواتا ہے, پرولین اور لائسین, جو کولاجن سنسز میں ہیلپ کرتی ہے, اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آئرن ابزارپشن. وائٹامن ڈی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وائٹامن ڈی جو ہوتا ہے اس کی ایکٹیو فارم ہوتی ہے 1,2,5 ڈائی ہائیڈروکسی کولک ایلسیفرول, جسے ایکٹیو فارم کہتے ہیں. صحیح ہے. اسٹوریج فارم ہوتی ہے 25 ہائیڈروکسی. صحیح ہے. اور یہ جناب ریکٹس ان چلڈرن اور آسٹیوملیشیا ان ایڈلٹس کرواتا ہے. وائٹامن ڈی ہم نے کڈنی میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے. وائٹامن ای کی بات کریں تو اس میں ہم نے نیمونک کیا تھا جی ٹکا. جی فار اینٹی آکسیڈنٹ کون سا ہوتا ہے؟ گلوٹاتھیون از گریٹر دین ٹرانسفرین is greater than vitamin E, is greater than vitamin C, is greater than vitamin A. اگر وہ کہے کہ which of the following vitamin is antioxidant, تو اگر specifically vitamin کی بات کری جائے تو vitamins میں E is greater than everything. ٹھیک ہے. اچھا, اب K for coagulation, یہ بلڈ کلوٹنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے. وار آف 1972 یعنی 2, 7, 9, 10 جو کلوٹنگ فیکٹر ہیں, اور کلاسیکل وار تھی, اور پروٹین C اینڈ S ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور انٹسٹائنل فلورا میں یہ بنتا ہے, اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو نیو نیٹل ہیمریج ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں, یہ ہیمریج وغیرہ ہو جاتا ہے وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی میں, پرپیوراز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی میں یہ حالت ہو جاتی ہے, ٹوکوفیرولز ان کو کہتے ہیں. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی یہ سن لائٹ سے آتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وائٹامن سی جو ہوتا ہے وہ لیمن وغیرہ اور ان چیزوں میں ہوتا ہے, اسکاربک ایسڈ, اور اس کی اگر ڈیفیشنسی ہوگی تو یہ حالت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کولاجن سنسز کا ڈیفیکٹ, اسکروی وغیرہ ہو جائے گی. اس کے منہ سے دیکھیں اسکروی. ٹھیک ہے. ڈن سر, ڈن. آئی ہوپ اس ڈائیگرام کے ساتھ آپ کو سارے وائٹامنس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیا کیا ہوگا. So we are done with these vitamins. We are done with these vitamins. ٹھیک ہے. یہ ایم سی کیوز ہیں جی وائٹامنس کے بارے میں. آگے ایم سی کیوز ہیں. یہ ایم سی کیوز ایسے ہیں کہ ان میں اب آپ کے موسٹ آف دی وائٹامنس جو ہیں وہ کور آلریڈی ہو گئے ہیں, تو اس میں مجھے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آلریڈی یہ آتی ہیں اب چیزیں. ٹھیک ہے. آگے جناب دیکھ لیتے ہیں جی کچھ ایڈیشنل چیزیں جو ہیں, ایڈیشنل پوائنٹس. 368 پوائنٹ ہے جی. If a person takes protein in diet, it is necessary for him to take. اچھا, اس میں اب نیمونک آپ لوگ ڈفرینٹ نیمونک کے ساتھ یاد کرتے ہیں. میں نے تو اس کو اس طرح سے یاد رکھا ہوا ہے کہ تھائی کارب. صحیح ہے. تھائی کارب پروٹین کا سیکنڈ لیٹر آر ہے. صحیح ہے. پروٹین کا سیکنڈ لیٹر کیا ہے؟ آر ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ رائبو فلیون پروٹین کے لیے کیا ہوگا؟ رائبو فلیون. اب دیکھیں نا, پروٹین کا سیکنڈ لیٹر آر ہے, تو پروٹین کے لیے جو نیسیسری چیز ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وائٹامن اور رائبو فلیون. ٹھیک ہے. سو پروٹین کے لیے وچ وائٹامن از نیسیسری؟ اگر پروٹین ڈائٹ لے رہے ہو تو اس کے ساتھ رائبو فلیون ضروری ہے, تاکہ وہ اس کی میٹابولزم کروائے, کیونکہ پروٹین کا سیکنڈ لیٹر آر ہے. صحیح ہے. اس لیے پروٹین کو رائبو فلیون کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہو تو اس کے لیے تھائمین. اب ویسے بھی آپ لوگ ذرا غور کریں تو میں نے جب آپ لوگوں کو تھائمین پڑھایا تھا تو میں نے باپ نیمونک کے ساتھ وہ جو ساری چیزیں بتائی تھی, میں نے کیا کہا تھا؟ گلوکوز میٹابولزم میں ہیلپ کرتی ہیں. یاد آیا کانسیپٹ؟ یاد آیا کانسیپٹ جس کے اوپر میں نے اپنی ساری بیس بنائی تھی. سو یو جسٹ ہیو ٹو ریمبر دیٹ کانسیپٹ, دیٹ بیسک تھنگ. تھائمین کے لیے, تھائمین جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم, گلوکوز میٹابولزم کے لیے نیسیسری ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر بھی نہیں یاد رہتا تو سی ٹی سے یاد رکھ لیں. کاربوہائیڈریٹ کے لیے تھائمین B1, اور فیٹس کے لیے B7. صحیح ہے. B7. صحیح ہے. CTFBPR. ایف بی پہ ایک بندے کو دیکھ کے آپ نے سی ٹی ماری اور اس کی ایف بی پہ بڑی پی آر ہے, فیس بک پہ بڑی پی آر ہے.
سو تھائمین جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کے لیے، فیٹس جو ہیں ان کے لیے بایوٹین، اور رائبوفلیون جو ہے وہ پروٹین کے لیے. آئی ہوپ اٹ از کرسٹل کلیئر ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا جو منرلز جو ہوتے ہیں جو لیسٹ فاؤنڈ منرلز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں ٹیوبرز. ٹھیک ہے. اچھا اگلا پوائنٹ آ جائیں جی. 389 ہے موسٹ اسینشیل امینو ایسڈز، موسٹ اسینشیل فیٹی ایسڈز ان باڈی آر. تو وہ جو اسینشیل فیٹی ایسڈز باڈی میں ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ لینو لیک ایسڈ اینڈ لینو لینک ایسڈ. دو ہوتے ہیں جی، لینو لیک بھی اور لینو لینک بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ دو اسینشیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جو تھائمین والی بات ہے یہ آپ کو اب گلوکوز میٹابولزم یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کچھ یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا وہ تو اب اس کے اوپر تو ہم نے پوری بیس بنائی تھی تھائمین کی. ٹھیک ہے. اتنی ڈیٹیل میں آپ کو وائٹامنس کروا دیا، وائٹامنس یاد بھی رہنے چاہیے. اچھا لینو لیک ایسڈ اور لینو لینک ایسڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسینشیل امینو ایسڈز. یہ کین ناٹ بی سنتھسائزڈ ان دی باڈی، مسٹ بی obtained فرام ڈائٹ. ٹھیک ہے. میجر سورس آف انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سویا بین آئل ہوتا ہے. باقی وہی ہے کہ تھریونین، تھرو اوے سلفا گروپس. سلفر کنٹیننگ کون سی ہوتی ہیں؟ تو سی ایم، سسٹین اور میتھیونین. ہسٹونز کن میں ہوتی ہیں؟ تو ہسٹون جو ہوتی ہے وہ آرجنین اور لائسین میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. الفا امینو گروپ آف نان اسینشیل امینو ایسڈز ڈرائیو فرام، نان اسینشیل امینو ایسڈز کا جو الفا امینو گروپ ہے وہ گلوٹامیٹ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وچ امینو ایسڈ ڈیفیشنسی کازز سیل انجری؟ گلائسین. لیکن وچ امینو ایسڈ کاز سیل انجری؟ چل والا کولین. کولین. کسی نے نہیں آنسر کیا. I'm very disappointed. ویسے تو جی لینو لینک اور لینو لیک اکٹھے نہیں آتے، لیکن اگر اکٹھے آ جائیں تو پریفر لینو لیک ایسڈ. ٹھیک ہے. 30-year-old man is on TPN 390 point. For the last 1 month developed scaling dermatitis and alopecia. The condition is most likely due to deficiency of. تو اس میں ڈیفیشنسی کس کی ہوگی؟ یہ لینو لیک ایسڈ جو اسینشیل امینو ایسڈ ہے اس کی ہوگی. ٹی پی این کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ ٹی پی این جو ہوتا ہے وہ انیشلی ہائپر گلائسیمیا کرواتا ہے اور کانٹرا انڈیکیٹڈ ہوتا ہے جب ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو، کیونکہ اس نے ہائپر گلائسیمیا کروانا ہے. اس لیے ٹی پی این جو ہوتا ہے وہ ڈائبٹیز، ان کنٹرول ڈائبٹیز ملائٹس میں. سمپل اگر ڈائبٹیز ملائٹس دیا ہو تو وہ نہیں چوز کرنا. اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ملائٹس دیا ہو تو وہ پریفر دین سمپل ڈائبٹیز ملائٹس. بعض دفعہ اس نے ان کنٹرول بھی دیا ہوتا ہے اور سمپل ڈائبٹیز بھی دیا ہوتا ہے. سو ان کنٹرول ڈائبٹیز از گریٹر دین سمپل ڈائبٹیز. ٹی پی این کانٹرا انڈیکیشن. ڈن. 391 پوائنٹ ہے یہ. تو میرے خیال سے اب مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں نے پوری کلاس کو پہلے ہی ایکسپلین کر دی تھی. ٹھیک ہے. ٹی پی این کی کانٹرا انڈیکیشن بالکل ٹھیک ہے جی. ٹی پی این اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے دیٹ از گریٹر دین لیور ڈیزیز، دیٹ از گریٹر دین ڈائبٹیز سمپل. اچھا یہ دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے گلائکولسس کا پورا پاتھ وے؟ نہیں مطلب یہ تو ہم نے ان ڈیپتھ، میں اس کی نا ریکارڈنگ شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ سب نے جو ہے یہ بھی نہیں کیا تو اس کی ریکارڈنگ شیئر کر دیتا ہوں. ابھی میں نے سب کو پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ سارے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے کہ 38 اے ٹی پی مالیکولز جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹوٹل نمبر آف اے ٹی پی پروڈیوس بائی 1 گلوکوز. کوئی بات نہیں، وہ میں شیئر کر دیتا ہوں ریکارڈنگ اس کی. ٹھیک ہے. آپ لوگ وہ سن لیں. اس میں بیسیکلی پورا پاتھ وے بنا کے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو وہ شیئر ہو جاتا ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جناب یہ یاد کر لیں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس، اور اس میں نا الکوہل بھی ایڈ کریں کہ 1 گرام آف پروٹین سے کتنی انرجی آتی ہے، کتنے کیلوریز آتی ہے، کاربوہائیڈریٹ سے کتنی آتی ہے، فیٹ سے کتنی آتی ہے، اور الکوہل سے کتنی آتی ہے. تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ 4479. الکوہل جو ہے وہ ویکنڈ پہ پیتے ہیں نا گورے، 7 ڈے پہ، تو اس لیے یاد رکھنا ہے 4479. ٹھیک ہے. 7th ڈے پہ الکوہل پیتے ہیں نا، 4479. ٹھیک ہے. سو 1 گرام آف پروٹین 4 کیلوریز، 1 گرام آف کاربوہائیڈریٹ 4 کیلوریز.
ٹھیک ہے, اور الکوہل میں 7 اور فیٹ میں 9. ٹھیک ہے, باقی جناب یہ کچھ نا انفارمیشن ہے جو آپ نے رٹنی ہے, دیکھنی ہے. ان میں سے میں پڑھ دیتا ہوں چیزیں کہ ڈیلی کیلوری کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے پروٹین سے کتنی آتی ہے 15 to 20%. اس کو رٹ لیں, یہ بہت زیادہ چیز آتی ہے 15 to 20% پروٹین کی. ٹھیک ہے, ٹوٹل آئرن ریکوائرمنٹ پریگنینسی میں کتنی ہوتی ہے 800 mg ایلیمنٹل آئرن میں. آکسیجن ریکوائرمنٹ 70 kg ایڈلٹ میں کتنی ہوتی ہے, تو دیٹ از 250 ml پر منٹ. کیلشیم ریکوائرمنٹ پریگنینسی میں کتنی ہوتی ہے 1200. اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ ایک جگہ پہ لکھ لیں, پیپر میں جانے سے پہلے ایک دن آپ نے یہ ویلیوز کو دیکھ لینا کہ اگر کوئی آ جائے تو آپ کو آئیڈیا ہو. فیٹ کمپوزیشن ڈیلی ڈائٹ میں کتنی ہوتی ہے 25 to 30%. سیریل کیلوریز کاؤنٹ پر 100 گرام کتنا ہوتا ہے 350 to 400. اٹ از امپاسبل کہ ساری ویلیوز کو رٹا لگایا جائے. پروٹین ان ہیلتھی ایڈلٹ جو ہوتی ہے ڈیلی ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے 1 گرام پر کے جی. ٹھیک ہے, باقی میجر انرجی ریزروائر ان ہیومن کون سا ہوتا ہے, تو ایڈیپوز ٹرائیگلیسرائڈ. ہائیسٹ کانٹینٹ آف سوڈیم کس میں ہوتا ہے, تو کپ آف سوپ میں ہوتا ہے. فیٹس فار انرجی کون یوز کرتا ہے, یہ ایم سی کیو امپورٹنٹ ہے. انسولین امپورٹنٹ میں وہ کہتا ہوں جو ریسنٹ آیا ہو. سورس فار میٹابولک فیول فار لیور ان پوسٹ ابزارپشن اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے, دیٹ از فیٹی ایسڈ. اچھا پھر جناب an enzyme which joins two molecules together is a function of, تو وہ فنکشن کس کا ہوتا ہے جی سنتھیز کا. سو کولیسٹرول سنتھسس میں انزائم کون سا یوز ہوگا, تو کولیسٹرول کا آر کیپٹل لکھ کے یاد رکھنا ہے ریڈکٹیز, ایچ ایم جی کوئی ریڈکٹیز. کیٹوجینیسس میں کون سا ہوتا ہے, تو جینیسس کا ایس کیپٹل سس کیپٹل لکھ کے کرنا سنتھیٹیز. اور فرکٹوز انٹالرنس ہے ڈیفیشنسی آف وچ, تو فرکٹوز انٹالرنس میں کون سے انزائم کی ڈیفیشنسی ہوگی ایلڈولیز کی. ٹھیک ہے, سو آگے جناب سمپل ایم سی کیوز ہیں. انزائم ایکٹس بائی ڈیکریزنگ دی ایکٹیویشن آف انرجی. فنکشن آف انزائم کیا ہوتا ہے کہ ایکٹیویشن آف انرجی آف ریئیکٹنٹس کو ڈیکریز کرنا. ڈیفیشنسی آف وچ انزائم ریزلٹ ان پروسٹیٹ ٹروفی, تو 5 الفا ریڈکٹیز. وچ پروٹیولیٹک انزائم ناٹ پریزنٹ ان پینکریاٹک سیکریشن, تو امینو پیپٹائڈیز جو ہوتے ہیں وہ پینکریاز میں نہیں ہوتے. اب اس میں آپ کو جی آئی ٹی پڑھنی پڑے گی. برش واٹر آف ایپیتھیلیل سیلز ڈو دی برش واٹر آف ایپیتھیلیل سیلز اسمال انٹسٹائن سیکریٹ, تو ان میں لیکٹیز ہوتا ہے. ایکیوٹ چیسٹ پین میں انزائم جو ہے وہ کون سا ریزڈ ہوگا 3 to 4 آورس میں. صحیح ہے, تو 1 to 2 آورس میں کون سا ہوتا ہے 1 to 2 آورس میں فرسٹ 1 to 2 آورس میں مایوگلوبن. ٹھیک ہے, ادھر اس نے جی ایکیوٹ چیسٹ پین کے ساتھ ٹراپ آئی جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے, اور ڈراپ ٹی جو ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے. 3 to 4 آورس میں سی کے ایم بی ری انفیکشن کے لیے بھی سی کے ایم بی. وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ انزائم سیکریٹنگ گیسٹرک جوس, تو پیپسینوجن. ٹھیک ہے, یہ سارے جی اسی کے ساتھ ہیں. انزائم رسپانسبل فار ڈی این اے ریپلیکیشن ٹیلومریز, میٹابولزنگ نور ایپینیفرین, تو ڈوپامین بیٹا ہائیڈروکسیلیز. یہ سارے آلموسٹ مطلب ڈفرینٹ جگہ سے انزائم کی ڈیفیشنسیز اس نے پوچھ لی ہیں. وٹ از دی پرسنٹیج آف واٹر انٹرا سیلولر, تو وہ 60 to 70% واٹر جو ہوتا ہے وہ انٹرا سیلولر ہوتا ہے. سی لیول پہ آکسیجن کی سیچوریشن کتنی ہوتی ہے بلڈ نارمل ریٹ میں 97% ہوتی ہے. 80% آف آکسیجن سیچوریشن, تو اس کا نیمونک میں نے کیا بتایا ہوا ہے, وین از ویری سیچوریٹڈ. ہائیسٹ آکسیجن سیچوریشن کس میں ہوتی ہے, وین میں. انرجی ایکسپینڈیچر ان انسپائریشن کتنا ہوتا ہے 5%. پرسنٹیج آف آکسیجن یوزڈ بائی برین ایٹ ریسٹ 20%. ٹھیک ہے, اب یہ رٹے والی چیزیں ہیں ساری. پرسنٹیج آف ایچ بی اے 2 ان ایڈلٹ 3%. ریسپیریٹری کوشنٹ 0.8%. نیو نیٹس میں واٹر کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. نارملی واٹر جو ہوتا ہے وہ 60 to 70%, نیو نیٹ میں 75 to 80% ہوتا ہے. ایسٹیمیٹڈ بلڈ والیوم نیو نیٹ 5 kg میں کتنا ہوگا 420 ml. یہ ایم سی کیو بہت آتا ہے. انفینٹ کا ہارٹ ریٹ کتنا ہوتا ہے 110 سے 150. ٹھیک ہے, باقی 1 گرام آف ایچ پی جو ہوتا ہے اس میں آکسیجن ان ایم ایل کتنے باؤنڈ ہوتی ہے, وہ 1.34. فرسٹ منٹ آف ایپنیا میں CO2 کتنا رائز کرے گا, تو اس میں یاد رکھنا ہے جی 6 ملی میٹر ایچ ڈی. لیکن اگر اینستھائزڈ پیشنٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, یہ تو تھا نان اینستھائز پیشنٹ. اگر اینستھیزیا والا پیشنٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, وہ ڈبل ہو جائے گا, 6 سے 12 ہو جائے گا.
سو ادھر یہ MCQ ایڈ کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے, ڈبل ہو جائے گا کیونکہ اینستھیزیا پیشنٹ جو ہے اس میں پھر اس کو ڈبل پریشر چاہیے ہوتا. نارمل سیریبرل بلڈ فلو کتنا ہوتا ہے 750 ml پر منٹ, اور فیٹ کنٹینٹ ان ایڈلٹ میل کتنا ہوتا ہے 17%. ڈن سر. ڈن وتھ بایو کیمسٹری. اینڈ والی ویلیوز کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہم نے اچھے سے کی ہیں. اینڈ والی ویلیوز جو ہے میں نے آپ کو سمپل سا طریقہ بتایا ہے کہ ابھی اس کو ویلیوز کو 3-4 دفعہ ریڈ کر لیں, پھر ایک پیج پہ لکھ لیں. پیپر میں جانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ ان ویلیوز کو پڑھ کے جانا ہے. سمپل سی بات, ٹھیک ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز نہیں ہے. ابھی ان کو ریڈ کر لینا 3-4 دفعہ, اور اینڈ والے دن بھی ایک دفعہ پڑھ کے جانا ہے. ٹھیک ہے, ڈن. بایو کیمسٹری ڈن. بایو کیمسٹری اب سمجھ آ جائے گی. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ.